अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अहम मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि वीडियो स्कैंडल में मुलविस जो जज है अरशद मलिक, उसको बरतरफ कर दिया गया है। इसकी तमाम तरमाजी क्या रहा और किस किस तरह से ये मंजर आम पर आई चीज़ें, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। मगर जो ताज़ा तरीन है वो उज़ैर बलोच के मुताल्लिक़ है, जिसकी JIT में आने वाले इंकिशाफात ने यकीनी तौर पर सबको हिला कर रख दिया है। एक कहा जा रहा है कि खतरा हो सकता है पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए। अब उन्होंने ऐलान भी किया है कि JITs को पब्लिक किया जाएगा, जितनी भी JITs होंगी। मगर इसमें एक दिलचस्प हकीकत भी है जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान करने की कोशिश की है। मैं हारून साहब का तजिया इस पर लूँगी। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर में एक फार्मूला आया -1 का फार्मूला। -1 का फार्मूला अब ये फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासत में, सियासी हलकों में इसका शोर सुनाई दे रहा है। -1 का फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है और अब की सियासत में इसका शोर क्यों है, ये सबसे पहले हारून साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ PIA का रोजवेल्ट होटल, यकीनी तौर पे इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर दौर में इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रही हैं कि क्या किया जाए इस होटल का। अब जो हुकूमत इसके बारे में सोच रही है वो हारून साहब बताएंगे, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि जॉइंट वेंचर के जरिए शायद इस होटल को चलाने का फैसला कर लिया गया। मगर इनसाइड स्टोरी क्या है ये हारून साहब से जानेंगे। चीनी बहरान आया, उसके मुताल्लिक़ बात होती रही। गंदम का बहरान है, उससे मुताल्लिक़ बात होती रही। कहा गया कि ये हल हो जाएगा, मगर गंदम का बहरान एक मरतबा फिर से संगीन हो गया है। एक मरतबा फिर से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के साथ किसी भी पॉलिसी के इजरा से मुताल्लिक़ है कि नहीं चला जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को मुस्तरद किया जाएगा। उसके बिहाइंड रीजंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, कई रोज़ से ये खबरों की ज़ीनत बनी हुई है और इसके ऊपर बात करना शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सब की फैमिलीज इससे किसी न किसी तौर मुतासिर होती हैं। हम सब बच्चियां इससे किसी ना किसी तौर मुतासिर होती हैं। वो है तालिबात को हिरासा करने का मामला। जो हमारा तदरीसी अमल है, हमें मदरसों से मुताल्लिक़ बात होती रही, मगर जब तदरीसी अमल की बात करते तो इसमें हर पहलू के ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी होगा। अभी ताज़ा तरीन सरगोदा से मुताल्लिक़ में खबर आ रही है। मैं हारून साहब से जानूंगी आखिर कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जो हमारे तदरीसी अमल में मौजूद है और हमारी बच्चियाँ हिरासानी का शिकार हो जाती हैं। कोरोना वायरस यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइंद खबर है कि केसेस में कमी आ रही। क्या हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी काम करने वाली है या कर गई है, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। हारून साहब, मेरे पास इतने ढेर सारे मौज़ूआत हैं कि जिनके ऊपर मुझे लगता है कि आज का शो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं हारून साहब, अल्ताफ़ हुसैन के दौर में -1 हम सुनते थे कि जो -1 कर दिया जाए तो पार्टी भी आपकी चलेगी, आपको नहीं, वो -1 और था। मैं आपका सवाल समझ गया। नहीं, वो -1 और था। उसका बंदोबस्त अल्ताफ़ हुसैन ने खुद किया। अल्लाह ताला ने ख्याल उसके दिमाग में डाला कि तुम शहनशाह आलम हो, हिटलर तुम्हारे सामने कोई चीज़ नहीं था, मुसोलिनी कोई चीज़ नहीं था, स्टालिन कोई चीज़ नहीं था, तुम्हारे सामने वो क्या स्पेन का आमर था, वो भी कोई चीज़ नहीं था। तुम इन सब से ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि वो होशोबाज में तो रहता नहीं था खुद गिर गया। और कामयाबियाँ भी थी। और उसने जो है पागलपन की गुफ्तगू शुरू की कि तुम्हें पता नहीं है सर में कील कैसे ठोंका जाता है और भेजा कैसे निकाला जाता है और ये कैसे किया जाता है। वो तो उसने बंदोबस्त खुद किया। और ज़ाहिर है कुरान मजीद कहता है लकुल्लि उम्मतिन अजल, हर ग्रोह की ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर है। और जो ग्रोह नफ़रत पे उस्तवार हो उसमें शुरू में बड़ी ताकत होती है। तासुब और नफ़रत में शुरू में बड़ी ताकत होती है। फिर तो ये बिल्कुल ही वाज़ेह हो गया कि वो रा के साथ मिल के कर रहा था। मदद तो खैर उसकी MI6 भी कर रही थी और अब भी कर रही है और CIA भी कर रही थी। मतलब फारूक सत्तार भी इलेक्ट होने के बाद जिस पहले आदमी से मिला वो अमेरिकन कौंसल जनरल था। उसी दिन मैंने खबर दी थी, काली गाड़ी में बैठ के वहाँ गया। वीज़े उनको मिलते थे फरावानी से, अमेरिका के और बरतानिया के भी और अफ्रीकी ममालिक के भी और फार ईस्ट के ममालिक के भी। रियासत की कमज़ोरी थी कि उसने कानून उन पर नाफिज करने की बजाय उनसे सौदेबाजी की और मतलब ये चालाकी से काम है। विजडम और चीज़ है, चालाकी और चीज़ है। और बहुत ख़राबी हुई। वो ज़ाहिर बलोच पे आते हैं तो फिर मैं उसकी मज़ीद तफसीलात अर्ज़ करता हूँ। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कानून का नफाज करना, दयानतदारी के साथ उसके लिए एक निज़ाम वज़ा करना, अच्छी पुलिस और अच्छी अदालत और कोई कानून से बाहर ना हो, यही माशरे में इस्तेहकाम लाता है। सही। ये बाद औक़ात इंटेलिजेंस वालों के जहन में जो है ना, इनमें एक टेढ़ होती है
पुलिस वालों में भी बाद औक़ात एक टेढ़ होती है, हर एक में हो सकती है, मीडिया में ही होती है, किसी भी सियासतदानों में, किसी भी तबके में होती है। इसमें जब आप मसलन हमने जो कार्रवाइयाँ की, माशाअल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान को और खराज तहसीन के मुस्तहिक़ है कि लीबिया या यमन या सीरिया इराक़ बनने से बचा लिया। अल्लाह के रसूल ने बहुत सादा तरीके से ये बात समझाई थी। हिकमत अच्छी चीज़ है, यानी बेवकूफ़ी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तारीफ़ की जाए, हैं जी। हदीस कुदसी तो ये है कि जो किसी को मिलेगा अक्ल से मिलेगा, विजडम से मिलेगा, जिसके ज़्यादा सही लफ्ज़ जो है दानिश है, दानिश, उससे मिलेगा, और जो कुछ खोएगा वो हमाकत से खोएगा। ये मफहूम है हदीस कुदसी का, ठीक है। हदीस कुदसी वो है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। अच्छा, तो तरीका तो सीधा है कि भाई अच्छी अदलिया हो, अच्छी पुलिस हो, ठीक है ना। अब वो उस तरफ जाने की बजाय और हर एक पे कानून नाफज करने की बजाय, जब कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचते ही जिस चीज़ पे जोर दिया था वो दो चीज़ों पे दिया था। बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप गौर करें तो आज उसकी हिकमत समझ में आती है। एक चोर बाजारी यानी ये ब्लैक मार्केट, ठीक, और एक सिफारिश, यानी ये थोड़ी सी इसको राहत दे दें, थोड़ी सी इसको राहत दे दें। PIA इसी तरह तबाह हुई, सिविल अदारे इसी तरह तबाह हुए, सियासत इसी तरह तबाह हुई। ये जोड़ तोड़ जो है ना, रसूल ने कहा देखिए आपने अपने हाथ से लकीरें खींची, एक ये लकीर है, ये लकीर है, ये लकीर है, ये एक सीधी लकीर खींची, फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है जिसकी हम दिन में 5 दफ़ा दुआ मांगते हैं, ठीक है। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान गलती से नहीं इंसान तबाह होते हैं, गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होते हैं। वो -1 और था, ये जो -1 है ये शोर शराबा है, ये शोर और गोगा है, बस वो मचा के रखो। अच्छा, वो हमसे नहीं कह रहे, वो अवाम से नहीं कह रहे, वो जो मौलाना मुद्ददिल्लाह अलैहि और बिलावल भुट्टो या आज उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था मोहतरमा मरियम नवाज ने, वो हमसे नहीं कह रहे, वो हमसे मुखातब ही नहीं है, वो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे। एक तो खैर कोरोना है, वैसे भी कोई सड़कों पे आने का माहौल नहीं है और वैसे हिम्मत भी नहीं है। गर्दन गर्दन तक तो करप्शन में सारे फंसे हुए हैं, सारे के सारे। वो आएंगे क्या? इमरान खान साहब जो जब क्रिकेट में थे तो लूज बॉल नहीं खेलते थे, वाइट बॉल नहीं खेलते थे, मगर यहाँ उन्हें शौक है। सियासत में गेंद जा रही होगी, कोई 4 फुट परे उसको जाके खेलेंगे। कोई उसामा बिन लादेन के जिक्र की कोई ज़रूरत थी? और ये कहने की कोई ज़रूरत थी कि अगर मैं नहीं भी हूँगा, ओ भाई वो तो एक दिन किसी ने भी नहीं होना, वो तो जो अल्लाह का बंदा है ज़मीन पे आता है जाने के लिए आता है, ये निज़ाम तो चलता रहेगा। नहीं, वो तो इंसान तो आता ही जाने के लिए। ज़िंदगी की तो सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इक़्तिदार होता है, रहना ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहना तो इक़्तिदार में क्या रहना है? कौन जीता है? ठीक है ना। जो गालिब ने कहा था कि लोहे यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। ये तो ज़िंदगी तो मुकर्रर है, जाना है, हर आदमी ने जाना है। दूसरी बात यह है कि जब वो ये कहेंगे इससे कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। अब इससे लोग जितनी हकीकत है उससे बढ़कर इसमें तलाश कर, ओ फूट पड़ गई, चक्कर जल गया, और जहांगीर तरीन ने ये कर दिया, ओ ये 28 आदमी वहाँ गए। इसमें गलत क्या? अच्छा भाई, जब बजट का मौका आता है, पार्टी की आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप लोगों से मिलते नहीं हैं, आपकी पार्टी की तंजीम अच्छी नहीं है, आपने ओहदेदार अच्छे मुकर्रर नहीं किए, आपको इसका उतना फहम नहीं है जितना होना चाहिए, तो ज़ाहिर है बजट का मौका है, अपोजिशन भी जोर लगाएगी, अफवाहें भी फैलाएगी, मीडिया में भी जो लोग हैं। एक तो ये पहलू है, कोई -1। मैंने आपसे कितनी दफ़ा मैंने आपसे कहा कि बजट पास होगा और आसानी से होगा, आपने कितनी दफ़ा? बहुत बार। ठीक है। ओ भाई, बजट इस वक्त इमरान खान, फ़र्ज कर लीजिए कि इमरान खान एक ऐसा हुक्मरान है जिसे जाना चाहिए। 2 दिन पहले आपको पता है उनकी स्टेटमेंट क्या? खान साहब कहते हैं मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये तो फिक्रा खैर नहीं कहना चाहिए। हाँ, चॉइस तो कोई मतलब ये कोई जमीन पे ना कोई रहा ना कोई रहेगा, बेशक। कुल्लु मन अलैहा फान
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ بے پناہ عظمت اور بے حد و حساب بزرگی والا. یہ تو کہنا کہ میرے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، کل حالات بدل سکتے ہیں. آج کی صورتحال یہ ہے، کرونا ہے. اچھا جی، سچویشن یہ ہے کہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ 20,000 چینی فوج آ گئی ہے. ہماری زمین ہے، ہمارا گھر ہے، شوق سے چینی آئیں، 20,000 چھوڑ کے 30,000 آئیں، جنگی مشقیں کریں، فرض کیجئے ٹریننگ کریں، ملیں جلیں. دیکھیں نا، 2 حلیف ممالک ہیں. امریکہ کے سامنے زیادہ وضاحتیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے آپ اپالوجیٹک ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی وہ بھائی ہمارا چین کے ساتھ معاملہ ہے. بس ٹھیک ہے، ہم سچویشن میں پھنسے ہوئے، امریکہ کی باتیں ہمیں ماننی پڑتی ہیں. ہم نے اکانومی اپنی اس طرح ڈیولپ کی ہے کہ ٹیکس ہم لیتے نہیں ہیں، امداد ہمیں لینی پڑتی ہے. ہم آہنگی نہیں ہے، معیشت ہماری جدید صنعتی بنیادوں پر استوار نہیں ہے. معیشت کیا ہے؟ معیشت صنعت ہے، سیاسی استحکام ہے، نظام عدل ہے، اس سے استحکام آتا ہے. نظام عدل سے پولیس اچھی ہو، عدلیہ اچھی ہو، اور جدید صنعت جدید. ٹھیک ہے نا جی. وہ ملائیشیا میں کیا جدید صنعت ہے؟ ملائیشیا میں کیا تھا؟ ربڑ تھی. ملائیشیا میں کیا پام آئل ہے؟ پام آئل سے اور ربڑ سے ملک چلتے ہیں. اور غریب تھا ملائیشیا، بالکل پاکستان سے زیادہ غریب تھا. میرے والد گرامی وہاں رہے ہیں. بالکل وہ کوئی ایسی معیشت نہیں تھی. سنگاپور کیا تھا؟ کوریا کیا تھا؟ وہ کوریا بھی کوئی ملک تھا. سنگاپور کیا تھا؟ چین ہم سے زیادہ غریب تھا. بھائی جدید صنعت ہے. اچھا، اب ہم اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل میں الجھے ہوئے. دیکھیے، اگر کسی شخص کو ناراض ہونے کا پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر ایک آدمی کو یہ حق فرض کیجئے ہوتا کہ وہ عمران خان سے ناراض ہو تو وہ میں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن بھائی ملک کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ملک کے لیے کام تو کر رہے ہیں، پھر یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے ہارون صاحب؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے بہت سی غلطی کیا. وہ قصاص اور انصاف کا فرق نہیں سمجھتے. انصاف ہونا چاہیے، قصاص نہیں ہونا چاہیے. قصاص ہونا چاہیے، یعنی پورا مکمل انصاف ہونا چاہیے، مکمل انصاف. انتقام کی اس میں بو نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ بلاول بھٹو صاحب ماشاءاللہ، یعنی عمران خان کو تو ہٹا دیں. ہارون صاحب، یہ خاندانوں کی سیاست ہے، یہ انہی کے بچوں سے آگے بڑھے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میں ہم دونوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور الیکٹ ہو جائے؟ یہ خاندانوں کی سیاست ہے، اس ملک پہ راج کیا ان خاندانوں. اچھا، میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ پروگرام میں مجھے ڈر ہے کوئی چیز سے رہ نہ جائیں. جو آدمی 1 لاکھ روپے مہینہ خرچ کر سکتا ہے، سودہ حال آدمی ہو، دیکھیں ایسے لوگ ہیں نا جن کی آمدن 10-15 لاکھ روپے ہے، اور ٹیلی فون کھلا رکھتا ہے اور مظلوم کے ساتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں جانا چاہیے. کام ہونا نہ ہونا تو اختیار میں نہیں ہوتا. وہ 1.5 سال کے اندر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا بہترین امیدوار ہوتا ہے. یہ جو باتیں آپ سنہری اصول بتا رہے ہیں، اس پہ کون عمل کرتا ہے ہارون صاحب؟ عمل کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک نے چلے جانا ہے. نہ بھٹو خاندان ہوگا، نہ زرداری خاندان ہوگا، نہ شریف خاندان ہوگا، نہ عمران خان صاحب ہوں گے. مطلب اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. ایک وقت آئے گا سب چلے جاتے ہیں. بھائی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ چکی ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. تو ہر الیکشن میں 1 منٹ، 77 میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، 88 میں نہیں ہوئی تھی، 90 میں نہیں ہوئی تھی، 93 میں نہیں ہوئی تھی، 96 میں نہیں ہوئی تھی. جا لگ کے اپنا اس میں ریفرینڈم میں نہیں ہوئی تھی. اور جو آ گئے فوجی دستے لے کے، وہ کون سے قانون کے تحت آ گئے تھے، کون سے آئین کے تحت آ گئے تھے؟ او بھائی دھاندلی تو آپ قائد اعظم کے بعد کرتے رہے، کسی نے کم کی کسی نے زیادہ کی. ٹھیک ہے نا. نون لیگ کی ٹیکنیک اور ہے. نون لیگ کی ٹیکنیک یہ ہے تحصیلدار، پٹواری، اسکولوں کا سٹاف، یہ وہ ان کو ہاتھ میں رکھنا ہے. ایک پالیسی انہوں نے بنائی ہے، کہاں سے آگے بڑھنا ہے؟ نہیں ہے، مافیا، مافیا. چلیں یہ مافیا ان کے نظر میں ادھر بلاول کی یہ ہے، مغرب کو، امریکہ کو خوش رکھنا ہے، برطانیہ کو خوش رکھنا ہے. برطانیہ پوڈل ہے نا ان کا، ان کے بقول خود ہی.
اور سندھ کارڈ استعمال کرنا ہے. وہ تو ہر بار ہوتا ہے. کون چاہتا ہے سندھ کارڈ کا استعمال؟ یا انڈیا چاہتا ہے یا امریکہ چاہتا ہے پاکستان کو دباؤ؟ چلے میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید گفتگو کرتی ہوں. ابھی پیپلز پارٹی ایک اور اہم کام کرنے جا رہی ہے کہ جتنی بھی جے آئی ٹیز ہوں گی ان کو پبلک کرنے کا انہوں نے کہا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پبلک بھی ہوں گی. عزیر بلوچ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی میں خوفناک انکشافات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جج ارشد ملک کا معاملہ ہے ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا. ویڈیو اسکینر سب کو یاد ہوگا. اس سے متعلق ماضی کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں میں رکھوں گی. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہارون صاحب جے آئی ٹیز کے متعلق بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو پبلک کیا جائے گا اور عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں جو انکشافات ہوئے ہیں ہم سب سمجھ رہے تھے جب یہ عزیر بلوچ کا معاملہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاملہ اٹھا تھا کہ اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کسی نہ کسی طور انوالو رہے گی. مگر یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آج جو باتیں کی گئی ہیں پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کسی بھی جے آئی ٹی کے اندر نہیں ہے, ملوث نہیں تھی کسی بھی معاملے میں, اور ہم یہ پبلک کریں گے. بلوچ کے معاملے میں ملوث نہیں تھی وہ نہیں وہ کسی بھی جے آئی ٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کسی بھی جے آئی ٹی کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. عزیر بلوچ میں تو وہ 100% ملوث ہے. لیکن عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں ایسے کوئی انکشافات نہیں ہیں. ایسے انکشافات ہیں. وہ ضروری ہے کہ ساری رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہو اور وہ منڈے کو پبلک کر دی جائے گی. جی چھوڑیں جی. اس نے کیا کہا تھا مرزا صاحب نے, فہمیدہ مرزا کے میاں صاحب نے, کہ میں نے 2 لاکھ کتنے 2 لاکھ لائسنس دیے اور شادیوں میں ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں دیے. یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا سب کو یاد ہے. یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمت میں 90 اللہ آپ کا بھلا کرے 95 میں. ٹھیک ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم کے لوگ مسلح ہیں تو لہذا ہمیں بھی اپنے لوگ مسلح. کتنی تباہی مچی اس کے بعد میں لائسنس. نہ وہ بات میری پوری سن لیں, تبصرہ نہ کریں. جی وہاں کور کمانڈر صاحب بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کراچی کے. پولیس افسر بیٹھے ہوئے تھے. وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر مرحوم تشریف فرما ہے اور بہت ذمہ دار لوگ ملک کے جن کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی بھی کراچی میں ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. وہاں ایک پولیس افسر نے کہا کہ اس کی بات یاد کر کے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے کہ اگر ریاست دہشت گردی شروع کر دے گی نا تو پھر دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی. قرآن مجید کی آیت یہ ہے نیکی برائی کو لے جاتی ہے, خون کو پانی سے دھویا جاتا ہے, خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو تھی ایک آرگنائزیشن وہ مچھلیوں والوں کی, اس سے 20 لاکھ روپے مہینہ بھتہ لیتا تھا. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ لیاری سے بھتہ لیتا تھا. 2008 میں یہ عبد الرحمن ڈکیت اس کو لے کے گیا ہے. اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لوگ کوکین پیتے تھے اور سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے تھے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شریف آدمی بھتہ دیے بغیر, کوئی بھی شریف ہو یا نہ شریف ہو, اس علاقے میں رہ سکتا ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں. اور اس میں تو وہ اگلے مرحلے میں آ کے نام اس کا امن کمیٹی رکھا تھا. اور نہ صرف یہ کرتے تھے, یہ منشیات کے دھندے میں ملوث تھے, یہ اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث تھے. یہ کوئی 2-3 ارب روپے سالانہ کی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کی اکانومی تھی. اس میں کچھ سرکاری لوگوں نے بھی ہاتھ رنگے. مجھے اس ملک کے اہم ترین ایک آدمی نے بلایا اور بلا کے بتایا کہ اس میں فلاں صاحب نے بھی ہاتھ رنگے, جن کو بعد میں فارغ کر دیے اسی بنیاد پر. یہ تو کراچی جو تھا یہ تو کیا عام بات ہے. میں جا رہا تھا, مثلا میں ایئرپورٹ جا رہا تھا تو میرے پیچھے والی کار کو انہوں نے روکا, اچھا, اور اس سے کہا کہ بھائی اشارہ کیا, اس کی جیب میں جو کچھ تھا اس نے نکالا, اس نے دے دیا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ میری طرف نہ کہیں آ جائیں, میں نے جیب میں کبھی پیسے رکھے نہیں لیکن آج ہی ہیں اتفاق سے.
تو اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. اب ایک وقت میں ذرا ایک ہی گاڑی کو لوٹوں تو ساری گاڑیوں کو. کراچی میں تو ایک پوری نسل تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سبق پڑھایا کہ غنڈہ گردی ہی واحد راستہ ہے, اسلحہ خریدا. وہ اس کی ساری تقریریں ریکارڈ میں ہیں. یہ حفاظت کے طور پہ وہ تو MI6 کی اور برطانوی حکومت کی حفاظت میں, اس لیے کہ پورا کیس کھلتا ہے تو انڈیا کا تو بچتا ہی کچھ نہیں نا. انڈیا تو ایک ٹیرر اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے گا تمام عالمی جو رائے عامہ ہے اس کے سامنے, اور میڈیا بھی کچھ, وہ پھر بند ٹوٹ جائے گا. پھر میڈیا بھی ابھی بھی ویسے جو وہ بچے والا واقعہ ہوا ہے جو چھوٹے بچے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا ہے, تو وہ اس میں مضمون تو رہ گیا ایک طرف, وہاں کارٹون چھاپ رہے ہیں. کارٹون ہمیشہ بعد میں چھپتے ہیں. افرید دکھایا گیا ہے مودی کو, تو وہ تو چونکہ ان کا الائی ہے, امریکہ کا الائی ہے, ایک طرح سے برطانیہ کا اور یورپی یونین کا بھی الائی ہے, بڑی اکانومی ہے. وہ تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے پیدا کر دیے. لیکن ہارون صاحب چلیے ٹھیک ہے, لیکن جو ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ ہم زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں, فریال تالپور کو دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے فریال تالپور کے تعلقات تھے زرداری صاحب کے بہت ساری, آپ کو یاد ہے ویڈیوز بھی آ چکی ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر پورا انصاف ہو تو اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرز میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے سب تو نہیں, ٹھیک, چھوٹی موٹی غلطیوں کی بات نہیں ہو رہی. ایک قابل ذکر تعداد ہے کرمنلز کی. ٹھیک ہے, بزنس مین میں بھی ہے, میڈیا میں بھی ہے. چلیے مجھے آپ بتائیں, آپ پورا انصاف ہونے کی بات کر رہے ہیں. ویڈیو سکینڈل کا جو ملوث ارشد ملک تھے جج, ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. آپ سمجھتے پورا انصاف ہو گیا؟ نون لیگ سمجھتی ہے پورا انصاف آج ہو گیا. نون لیگ سمجھتی ہے پورا انصاف اگر ہو نا تو نون لیگ کے خاندان کے سارے لوگ پکڑے جائیں اس کیس میں. وہ اپنا میاں نواز شریف تو پکڑا جائے. وہ ملاقات اس نے کی کیسے, اس کے بہاپ پہ اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوتے رہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اس نے ثابت کیا نواز شریف صاحب, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلے ان کو جھوٹ سچ میں کیا ہے؟ اچھا وہ ان کا کہنا تو آپ ایسے کہتی ہیں جیسے قائد اعظم نے کہا. معاملہ ہارون صاحب دو فریقوں کا, جیسے نواب بہادر یار جنگ نے کہا, جیسے سردار عبدالرب نشتر نے کہا. آپ نون لیگ کو بہت ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ. او بھائی 93 کا آپ آرکائیو میں سے نکال لیں, 93 کے الیکشن ہو رہے تھے, 93. ٹھیک, اور مجھے بلایا گیا ٹی وی پہ. ٹھیک, 93 کے میں کہہ رہا ہوں. جی الیکشن ہو رہے تھے اور مجھے بلایا گیا, اور ایک اور صاحب تھے, کون ان کو بلایا گیا بھی یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدے ہیں, ان کی مرسیڈیز کاریں ہیں نون لیگ کی. ہاں, وہ کہی یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ پاناما کیس تو بہت بعد میں آیا ہے. میرے چھپا ہوا کالم میں آپ کو نکال دیتا ہوں, اس سے کم از کم 1 سال پہلے کا ہے ان کی لندن کی جائیدادوں کے بارے میں. جھوٹ بولنا تو ان کا شیوا ہے, اور انہی کا کیا, بلکہ کس کا شیوا نہیں ہے. جس کا نہیں ہے وہ, میں آج کل فخر امام کو دیکھ رہا تھا, یہ کہاں پھنسا ہوا ہے, یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہا ہے یہ رول ہے بھائی, یہ رول ہے, یہ ضابطے پہ چلنا ہے, یہ ہے. وہ شریف لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں, دیکھیں نا. مثلا وہ جماعت اسلامی کے امیر کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بچ جائے گا اگر کوئی ہوا. جی ٹھیک ہے, وہ تو یہ کبھی ایسا تھوڑی, خدا کی زمین خالی تو نہیں ہوتی نا. مطلب منور حسن پہ 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں, اور ایک بہت شدید اعتراض ہے, مگر 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے, اور یا بطور امیر جماعت اسلامی ان کے پاس 1 کمرہ تھا, 1, اور اس میں بھی کوئی ساز و سامان ایسا نہیں تھا کوئی قابل ذکر. وہ تو لوگ تو ہیں, لیکن بحثیت مجموعی سیاسی جماعتیں مطلب یہ تحریک انصاف ہے. یہ عمران خان صاحب کی ایک ذاتی پارٹی ہے. ان کا ایک فلیٹ ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں بیچ دیا ہے, وہ اس میں ڈپلومیٹک انکلیو میں. ان کی کوئی 280 کنال زمین ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 300, مجھے تو اس نے 280 بتائی تھی. اور ان کی نواحِ لاہور میں زمین ہے, ان کے نانا کی وراثت سے جو ان کو ملی ہے, اور لیا میں زمین ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی ایک تحریک انصاف بھی ہے.
4 جائیدادیں یہ ہیں، 5ویں جائیداد یہ ہے. نہیں تحریک انصاف تو کہتے ہیں عوام کے لیے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو یہ زلفی کو کہاں سے لے آئے؟ وہ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی سیاست سے؟ کمپیٹنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کمپیٹنٹ اس کو لے کر آیا ہوں میں. اچھا جی کمپیٹنٹ کس چیز میں؟ وہ کمپیٹنٹ وہ کہتے ہیں اوورسیز کے ساتھ ہمارے اتنے معاملات عمران خان سے پوچھا گیا اس کا بزنس کیا؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا اس کا بزنس کیا ہے. ہو سکتا ہے چھپانا چاہ رہے ہوں ہارون صاحب. کس لیے؟ بزنس کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ بزنس اور شادی کوئی چھپانے کی ہوتی ہے؟ بزنس کی تو آدمی پبلسٹی کرتا ہے، اس کا کاروبار پھلے پھولے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں. اور جو اگر یہ پارٹی عوام کی پارٹی تو بابڑا بڑھتی رہو. اس کی دوہری شہریت کا قصہ بھی ہے، اس کے اور بتیرے قصے بھی ہیں. دوہری شہریت کس کی نہیں ہے ہارون صاحب؟ پچھلے سال یہ معاملہ ٹیک اپ بھی ہوا. دوہری شہریت تو بہت سارے لوگوں کی ہے. اس کمرے میں 6 آدمی ہیں، 6 میں سے ایک کے بھی نہیں ہے. ہم تو سب معمولی لوگ ہیں نا ہارون صاحب. مجھے تو مل سکتی تھی، مجھے تو آفر کی گئی تھی کہ ایک فوٹوگراف پہ سائن کر کے بھیج دیں. میرے 2 سگے بھائی امریکہ کے شہری تھے، 3، اور انہوں نے کہا ایک فوٹوگراف پہ سائن کر دے. اس زمانے میں اتنا ہی آسان تھا. ہارون صاحب آپ کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں، آپ کی مشہور آپ کی کال آپ کو سنا دیتی ہوں کہ یہ پاکستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک چراغاہ ہے، چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب بھی مشکل آتی ہے چراغاہ کو چراغاہ تھوڑی رہنے دینا ہے، اس کو گھر بنانا ہے. یہ اس قائد اعظم یہ ملک کس نے بنایا؟ یہ ملک جو ہے یہ نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، عمران خان، بلاول بھٹو، عبدالغفار خان، ان کی اولاد، مفتی محمود، عبدالصمد اچکزئی یا MQM والوں نے نہیں بنایا ہے. یہ 2 ایسے آدمیوں نے بنایا ہے، قائد اعظم نے اور اقبال نے، کہ جن کا مرتبہ جو ہے وہ نہ قائد اعظم کو کسی پولیٹیشن سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، نہ اقبال کو کسی شاعر سے یا مفکر سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. جن میں صوفیہ کسی شان اور عظمت اور جلالت اور وقار پائی جاتی ہے. جوں وقت گزرتا جاتا ہے اقبال کا قد بڑھتا جاتا ہے. جوں وقت گزرتا جاتا ہے قائد اعظم کی باتیں سچی ہوتی ہے. کہتے تھے یہ پاکستان کس لیے بنایا جی؟ ہم وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں. مل جل کے مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں نا جی، دلی میں رہ رہے ہیں نا جی، الہ آباد میں رہ رہے ہیں نا جی. دیکھ لیا وہاں پہ مل جل کے کیا رہتے ہیں، دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا. یہ 2 دیکھیے میں آپ سے ایک فکرہ بار بار عرض کرتا ہوں جو میرا اپنا فکر نہیں ہے، ایک بڑے عارف کا فکرہ ہے. اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ نیک نیت لوگ اب بھی مل جائیں. یہ جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ایسے امریکہ سے ڈر کے یوں بیٹھی ہوئی ساری اشرفیہ ساری. جب ذاتی مفادات ہوں ہارون صاحب تو روب اور دبدبہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، چھوڑی سی بریک سے واپس آؤں گی. گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق بات ہوگی، گندم کے بحران سے متعلق بات ہوگی، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ جو طالبات کے آئے روز زیادتی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آخر ہمارے تدریسی نظام میں کیا ایسے معاملات ہیں جو بڑے سنگین ہیں، جن کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، یہ گندم کرائسس جہاں تک مجھے یاد ہے سوچا تھا حل بھی ہو جائے گا، آپ نے کہا تھا حل بھی ہو جائے گا، مگر یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. ہارون صاحب کب حل ہوگا؟ دیکھیں نا عمران خان میرا بھائی، میرا محترم معزز دوست جو ہے نا، وہ اگر وائڈ بال نہ کھیلے پالیٹکس میں، کرکٹ میں نہیں، کرکٹ میں بڑا فٹ تھا، کرکٹ میں تو باکمال تھا. فٹ کا کیا مطلب ہے؟ یا ہاسپٹل بنانا ہو یا کالج بنانا ہو. یہ اس میں تو اس کو پہلی بات یہ اس کو سمجھ ہی اس وقت آتی ہے جب 10 12 15 20 مہینے گزر چکے ہوں. اب اس کو دوسری گندم کی دوسری فصل آ گئی، تیسری آ گئی، تو اس کو جا کے بتایا گیا کہ بھائی جان اس میں کسان کا 200 روپے کا نقصان ہوا فی من.
اس میں حکومت کا نقصان 500 ارب روپے کا ہو چکا ہے اور 50 ارب روپے کا اس سال ہوگا۔ اس میں فلور ملوں کا نقصان ہوا کہ وہ گندم بر وقت نہیں خرید سکیں، وہ بعد میں خریدیں گی اور وہ قیمت بڑھائیں گی۔ اس میں آٹا کھانے والے کا جو ہر آدمی کھاتا ہے اس کا بھی نقصان ہوا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ یہ گندم جو ہے اگر آپ اس طرح، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی 6.4 ملین ٹن خریدنے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ فلور ملے اپنا خریدتی، اپنے پیسوں سے اٹھاتی، اپنی جگہ پہ ذخیرہ کرتی، ان کے پاس بندوں کو سرکاری سطح پہ کیا ضرورت تھی؟ کسان کو 200 روپے فالتو مل جاتے۔ بھائی آٹا تو بک گیا لاہور میں 11 سے 2200 روپے من، جی جی ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اور حکومت کا بھی 50 ارب روپے گیا۔ 50 ارب کوئی چھوٹی سی رقم ہے؟ 50 ارب میں کتنی یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، کتنے آئی ٹی کے ٹیکنیکل سکول کھل سکتے ہیں، کتنے بچے جو ہیں، کتنے لاکھ بچوں کی تعلیم کا بندوبست، اگر لاکھوں کی نہیں ہزاروں کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، کتنی ہزار جابز پیدا ہو سکتی ہیں۔ بھائی ایک ایک افسر جو ہے، یعنی ہوں گے صاف ستھرے بھی ہوں گے، یہ تو کبھی دنیا میں ہوتا ہی نہیں نا، 100% لوگ جب بے ایمان ہو جائیں گے تو یہ دنیا رہے گی نہیں۔ تقریباً تمام افسر محکمہ خوراک کے جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں۔ اگر محکمہ خوراک کا کوئی افسر کروڑ پتی نہیں ہے تو پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ اول درجے کا احمق ہے یا پھر ولی اللہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اپنا لقمہ حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کسان کو 200 روپے کا نقصان ہوا منیمم، اس کو نقصان ہوا، آٹا خریدنے والے کو نقصان ہوا، حکومت کو نقصان ہوا، ہر ایک کو نقصان ہوا۔ یہ جو پالیسی میکنگ ہے یہ فیاض الحسن چوہان اور فیصل وابڈے نہیں بنایا کرتے، اس کے لیے دانا لوگ چاہیے۔ ابھی عمران خان صاحب کا کوئی بندہ مجھ سے تو ہے وہ ناراض، اور ناراض ہی رہیں، ان کی مہربانی، مجھے فون کرے، میں ان کو ابھی ایک آدمی دیتا ہوں، اگلے سال یہ نہیں ہوگا، ایک وہ پسند نہ ہو دوسرا دوں گا، تیسرا دوں گا، چوتھا دوں گا۔ کتنی باتیں آپ کی مانتے ہیں جو آپ یہ آفر دے رہے ہیں؟ کتنی باتیں مانتے ہیں آپ کی؟ نہیں میری بات کیوں مانیں گے؟ مانیں گے اس کی، وہ ایک آدمی تھا، وہ گیا ضیاء الحق کے پاس، تو ضیاء الحق سے اس نے کہا کہ آپ نے 3 چیف منسٹر ریٹین کیے 88 میں جب جنوبی حکومت برطرف کی، مجھے نکال دیا۔ ضیاء الحق نے کہا سردار صاحب برا نہ منائیے گا، کرپشن کے الزامات تھے۔ تو اس نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ آپ کو فکرہ بتا رہا ہوں، وہاں جو آدمی موجود تھا اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا سر بے عیب ذات تو اللہ کی ہے۔ ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اس میں تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ ضیاء الحق بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، اور اس نے فکرہ پھر مکمل کیا، بے عیب ذات جو اللہ کی ہے یا آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب یہ، اور پھر اسے وہ جنرل رفاقت تھا غالباً، انہوں نے پوچھا کہ وہ بات ہو گئی ہے، تو کہنے لگے مجھے تھوڑی بنائے گا، کسی خوش آمدی کو بنائے گا۔ او بھائی جب حکمران خوش آمدیوں کے حصار میں ہوتا ہے، تمام ایڈوائزر ان کے اور مشیر، اچھا وہ ہمارا جو وزیر خوراک ہے، کون ہے ہمارا وزیر خوراک پنجاب کا؟ اللہ بھلا کرے ہارون صاحب، ایسا نامور ہے کہ مجھے بھی نام نہیں اس کا آتا۔ نہیں اپنے علیم خان ہے، نام آپ کو کیسے نہیں آتا؟ علیم خان نے یہ سارا پوائنٹ چاروں خان صاحب کو بتائے ہیں۔ اب ٹھیک ہے غلطی ہوگی، آپ تو کہتے ہیں علیم خان صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، یہ بحران حل ہو جائے گا۔ ہارون صاحب یہ ریکارڈ میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ ہر اینکر جو ہے نا وہ بات کرنے والے کو ڈیریل کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ آپ نے کہا وہ ٹھیک کریں گے معاملات، وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے بات کو سمجھ لیا اور سمجھا بھی دیا، میں نے یہ کہا تھا۔ جب علیم خان صاحب کو بنایا گیا وزیر خوراک تب آپ نے یہ بات کی، انہوں نے بات ٹھیک سمجھا دی۔ دیکھیں نا، اب ان کے کہنے پہ کوئی عمل نہ کرے تو پالیسی ان کی غلط ہے۔ یہ جو محکمہ خوراک ہے اس میں سے جو ٹاپ 20% کرپٹ ہے، ان کو ٹوڈے مار کے نکال دیں۔ انہوں نے نسیم صادق پہ جا کے الزام لگا دیا، جس بیچارے کی غلطی کوئی نہیں تھی، بالکل ایسا ہی، نسیم صادق کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب ہارون صاحب فلور ملز والے، صرف اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ایک اور کویشچن۔ دیکھیں ہارون صاحب، یہ زیادتی ہے کہ آپ ایک طرف کا موقف دیتے ہیں، دوسری طرف کی آپ بات نہیں کرتے۔
آپ فلور ملز کی بات کریں، آپ فلور ملز کا موقع بھی دینا پڑے گا. آپ فلور ملز کا موقع بھی دیں گے. ان کا کہنا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو گندم کا اجرا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے کسی جگہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کسی جگہ سستا ہو رہا ہے. نہیں، وہ محکمہ خوراک چونکہ کرپٹ ہے، وہ فلور ملوں والوں سے رشوت لیتے ہیں. علیم خان صاحب کرپٹ ہیں؟ علیم خان صاحب نے گندم کے معاملے میں میری معلومات کے مطابق 1 پیسے کی بھی کرپشن. چلیے میں اب آگے بڑھتی ہوں آپ کے اسی بات کے ساتھ. حاضر صاحب، گندم بحران کی بات ہو، کرونا وائرس حکومت کی بات چل گئی، اس سے ریلیٹڈ ہی گفتگو کر رہے تھے. کرونا وائرس کے ماشاءاللہ سے کیسز کافی کم ہو رہے ہیں. دیکھیے بھائی، اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں، اس پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا. سمارٹ لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں شعور بڑھ رہا ہے. اب میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں 4-5 ملازم ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک نے بھی نہیں پہنا ہوا تھا. میرے قدموں کی چاپ سنتے تھے تو پہن لیتے تھے، ورنہ نہیں پہن، بعد اوقات پھر بھی نہیں پہنتے تھے. اب چاروں پہنے رکھتے ہیں. کبھی کبھی کوئی کوتاہی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی پہنے رکھتے ہیں جب ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ ہر وقت نہیں پہننا چاہیے. اگر کوئی 20 فٹ دور کھڑا ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو پہننے کی. اور اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں تو ضرورت نہیں ہے. شعور بڑھ گیا، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، دوائیں بہتر آئی ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اگر پرہیز کی جائے تو کرونا ہونے کا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. کرونا ہونے کے باوجود یعنی 80-90 سال کی عمر کے لوگ صحت مند ہو گئے، جنہوں نے فائٹ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، ادرک استعمال کیا، ہلدی دودھ میں ڈال کے استعمال کی، آم کھائے، یعنی کھانا ٹھیک کھایا. یہ ہمارے دفتر میں کتنے آدمی تھے؟ کتنے تھے؟ الحمدللہ ہارون صاحب اب تو کافی زیادہ 9 تھے. مجھے 2 فگر یاد ہیں یا 12 تھے. الحمدللہ سارے کے سارے صحت مند ہو کے واپس آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے یہ اچھا ہے، حکومت کی پالیسی کام کری. حکومت کچھ اور معاملوں میں بھی پالیسی بنا رہی ہے، جیسے کہ PIA کا ہوٹل. ہارون صاحب، یہ ہمیشہ سے اس کا کوئی نہ کوئی ایشو رہا ہے. حکومت چاہ رہی ہے اب جوائنٹ وینچر کے ذریعے اس کو چلایا جائے اور فیصلہ کر لیا گیا، ایسا ہی ہے؟ گزارا یہ روز ویلٹ ہیٹل تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. پراپرٹی میں ایک تھوڑا بہت میں اس کو سمجھتا ہوں. اس میں ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، جب کوئی بلڈنگ پرانی ہو اور اس کو بیچنا ہو، اس کو ہمیشہ رینوویٹ کر کے بیچا جاتا ہے. اس حالت میں بیچنا احمقانہ ہوگا بالکل منیمم. اور جب اتنا بڑا سودا ہوتا ہے نا، $600 ملین کہہ رہے ہیں، وہ $1.5 بلین تک کا بک سکتا ہے. اندازہ ہے، اندازہ. میرے پاس معلومات نہیں ہے، میرا ہے اندازہ، میں نے سنی. اچھا بھی اس کو، یہ دنیا کا پہلا ہوٹل ہے، دنیا کا پہلا روئے زمین کا جس میں ٹی وی لگایا گیا تھا. یہ دنیا کا واحد ہوٹل ہے جس میں جانوروں کے لیے بھی اور کن کن چیزوں کے لیے پہلی دفعہ انتظام کیا گیا. یہ دنیا کا پہلا موسٹ ماڈرن ہوٹل تھا. یہ دنیا کا واحد ہوٹل تھا جہاں سے جو انڈر گراؤنڈ ریلوے ہوتی ہے وہاں تک راستہ جاتا تھا. اچھا، اور یہ اس کی بڑی عظیم الشان تاریخ ہے. اور اس کو دیکھیں، فیس لفٹنگ ایک چیز ہوتی ہے، اور امریکہ میں بڑے بڑے اس کے شاندار ماہرین پائے جاتے ہیں. اس کی فیس لفٹنگ کریں، اس کو ٹھیک کریں. اور دوسری ٹائمنگ، اور PIA ذلیل و خوار ہو رہی ہے پورے ملک میں، پوری کائنات میں، اور آپ اس وقت بیچنا چاہتے ہیں، اس وقت جب اس کے دام ہی بہت ہلکے ملیں گے. ہاں، پھر میں کہتا ہوں اس طرح کے وزیر مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. کس کی باتیں کرتے ہیں آپ ایسے ہوا میں نا؟ آپ وزیر کا نام لیا کریں. یہ زلفی بخاری کمپیٹنٹ ہے وہ ہارون صاحب بڑا، جس کو میں کہ انکمپیٹنٹ کہوں، آپ کے پاس ایک پرنٹڈ جعلی سند ہوتی ہے، اس کو کمپیٹنٹ. میرے پاس ماشاءاللہ سے ساری اصلی اسناد موجود ہیں ہارون صاحب. نہ آپ کو پتا زلفی کون ہے، نہ آپ کو پتا زلفی. مجھے پتا ہے زلفی بخاری کون ہے، مجھے پتا ہے. آپ کو کدھر سے پتا ہے؟ وہ بیری ٹاؤن میں شامل ہے، وہ ہماری، یہ ادھر پیچھے بیری ٹاؤن میں. نہیں، وہ ہماری میں شامل ہے ہارون صاحب. مجھے اس لیے پتا ہے زلفی بخاری ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا زلفی بخاری. ہارون صاحب وہ ہماری حکومت میں شامل ہیں. وہ ماشاءاللہ سے اوورسیز کے والے سے بڑا کام کر چکے. عمران خان صاحب کے دوست ہیں، آپ کے سابقہ دوست کے دوست ہیں، اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے. زلفی بخاری صاحب ہیں وہ. ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب بڑا اہم معاملہ ہے. میں چاہ رہی ہوں چلیے مزاح سے ہٹ کے طالبات کے ہمارے تدریسی نظام سے متعلق بات کرنی ہے. ہارون صاحب، آئے روز اس قسم کے واقعات آتے ہیں. اب تو بہت زیادہ زور پکڑ گئے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بالکل پہلی بات یہ ہے، بر صغیر میں اور دنیا میں بالعموم عورتوں کا استحصال ہوتا رہا ہمیشہ. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. قانون، میں ہمیشہ کہتا ہوں اصل چیز ہے قانون کی بالادستی.
اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے بہترین عدلیہ اور بہترین پولیس. ٹھیک ہے, مجرم کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ اسے سزا ملے گی. ٹھیک ہے, جب یہ بات ہی ختم ہو چکی, 5% مجرموں کو سزا ملتی ہے پاکستان میں, 5% کو, 90% رہا ہوتے ہیں. یہ ڈیٹا ہے. انگلینڈ میں ملتی ہے 95% کو, اور کبھی کبھی یہ فگر اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. بات یہ ہے, اور سوڈان میں خال کوئی مجرم بچتا ہے, حالانکہ اس کو ایک بظاہر تو تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ملک ہے. بات یہ ہے, ایک تو انگلش اسکولوں کا ماحول ایسا ہے کہ ان کو ہر چیز یاد ہے, دنیا کے تمام علوم یہ پڑھاتے ہیں, اور ان میں ایک خوبی بھی ہے, ویسے یہ اپنا ذہن استعمال کرنا سکھاتے ہیں. اسلام کا کوئی تصور. اچھا, اب آپ, ایک اقبال نے کہا تھا, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, پہلے ناظرہ پڑھائیں, پھر قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, پھر سیرت کے کچھ واقعات پڑھائیں, پھر جناب کو اصحاب کے اولیاء کے واقعات کو, اہل بیت کی زندگیاں پڑھائیں. بھائی تربیت شروع سے کی جائے گی. خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں, یا جناب جنید بغداد جو تھے, جو امام شاذلی تھے, ان کے دماغ بھی 1350 سی سی کے تھے, اس سے زیادہ کے نہیں تھے. مگر انہوں نے کیا, دادا گنج بخش یہاں تشریف لائے اور تقدیر بدل لی مسلم بر صغیر کی. انہوں نے بدلی نا, بنیاد تو انہوں نے رکھی نا. قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے خواجہ فرید الدین شکرگنج کی وجہ سے. بائی ایگزامپل لیڈ کیا جاتا ہے. عمران خان سے اخلاق کون سیکھے گا, اور بلاول بھٹو سے, اور زرداری سے, اور نواز شریف سے, اور شہباز شریف سے, ان سے کون اخلاقیات سیکھے گا؟ اور یہی علماء کا حال ہے. اور الحمدللہ میڈیا کا ان سب سے بدتر ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, جب میں اس کے کسی مزاحیہ پروگرام پہ میری نظر پڑتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ اس معاشرے کا سوشل فیبرک کس بری طرح تباہ کر رہے ہیں, کس بری طرح تباہ کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ 92 میں ایسا کوئی غلیظ اور بیہودہ پروگرام نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ہارون صاحب, مورد الزام صرف میڈیا کو ٹھہرانا بالکل غلط ہے. ہمارا سسٹم بھی بڑا خراب ہے ہارون صاحب. صرف میں نے میڈیا کب کہا, یہ انگریزی اسکولوں میں بھائی ماڈرن کا مطلب بے حیا ہونا ہے, ماڈرن کا مطلب جدید ہونا ہے, سائنس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے. اخلاقی اصول تو کبھی نہیں بدلتے. اور ایک اٹل بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, تمام اخلاقی اصول مذاہب نے دیے ہیں اسلام میں. سیکولر تمام مذاہب نے, تمام مذاہب میں اخلاقی اصول ایک ہی ہیں. یعنی وہ بعد میں اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا جائے وہ دوسری بات ہے. آخری جملہ ہے, کسی سیکولر تھنکر نے وائٹ ہیڈ مین سے لے کے تو یہ جو ابھی جس نے اینڈ آف ہسٹری لکھا تھا, کسی سیکولر تھنکر نے کبھی کوئی اخلاقی اصول نہیں دیا. اور یہ ان سیکولر تھنکرز کی بنیاد پر یہ این جی اوز اور یہ اسکول اور یہ کالج اور یہ یونیورسٹیاں, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. آپ کے وقت میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.